بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهد. والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. We were discussing last night about the drafting of universal law to be adopted by human society. And we found out that it is practically impossible for the selfish humanity to devise and contrive any set of laws for itself. That whoever does this for humanity has got to be above every bias and prejudice and every propensities and inclination that humankind has. Tonight we are going to discuss certain other aspects before we arrive at a particular stage where we make out and draw some conclusions. We must not forget one thing, that when we are told that our existence is not merely physical, but there is a soul and spirit which exists together with it, the proposition calls for some evidence and some proof, and there are so many philosophical treatises which have dealt with this subject. I do not want to go into philosophy. I'm going to give some very simple proofs which will tell you that there is an existence and a dimension in existence apart from just a physical existence. Just as I sit here without any physical contact with you, I am here and you are there. There isn't any contact with you, and I start abusing any one of you without hitting him or touching him. There is a change in his face, the color changes, and gradually he gets excited, and he stands up. Either he walks away or he comes and attacks me. The question is, there has not been any physical contact with him, but there has been some change brought about by mere words. Who is the one who has accepted the change? If it was a slap or a blow, the argument would have been that there has been some pain by physical contact. But here there is no physical contact. I am simply talking, but I am not talking to your like. I am talking to your dislike, and I am offending you. There is someone who is accepting the offense without the physical contact. And in this world, whenever somebody says this is mine, immediately the question arises, who is the one who says mine?
If I say my cap, then the corollary is that I am different and the cap is different. My coat, I am not the same as this coat, otherwise I would not have said my coat. So who is the one who says my hand and my body? Who is the one who says my eyes and my nose and my head? There is someone apart from the physical existence who claims the ownership of the body. Not only the body, even the soul. When he says my soul, there is someone who owns the soul. That is why the correct interpretation is that there is human body, there is human soul, and there is human self. That self does not change, which is in Quran known as nafs. If I were to look at my photograph of when I was 20 years younger, perhaps I would not recognize myself. And many of you would not. I'm not talking of the youngsters. The youngsters are young. For them, I only hope that they get a chance to see what they will look like 20 years hence. But for those of us who have already now gone grey, we should once look at our pictures, if there is an album at home, when we were 20 or 30 years younger. And if anybody else looks at that photograph, he might even ask, Mullah Sahib, are you the same? I have no doubt about the sameness and the likeness. If a person commits a crime at the age of 20, by the age of 50, if he still remains unapprehended, unarrested, his physical existence will have changed from black to grey, from simple face to wrinkles. He might even bow down. He might become old. He might not be recognized. But the self is the same. He can be punished. He cannot argue that I have changed. The cells have died and have been reborn again and again. The skin has changed. The whole body has changed. I am not the same man. I committed the crime 20 years ago or 30 years ago. I am a different man. No authority in this world will accept. The physical change might occur. The self does not change. That itself proves that every authority accepts one thing, that there is something beyond the physical existence. And when I die, and you bring my body here for ghusl, and somebody asks you and says, who is this? And you say, ye Mullah Asghar ki mayyat hai. The question arises, if it is Mullah Asghar's mayyat, then where is Mullah Asghar? It's a simple question. If this is Mullah Asghar's cap, where is he? If this is his coat, where is he? If this is his mayyat, then where is he? The very question which arises out of that relationship of ownership and that of being owned suggests that there is an existence. That does not change, that remains immutable. And it is for this reason that I would like to tell you that since self does not change, it remains the same. Similarly, the argument that Mullah Sahib, now the days have changed, the times have changed. You are trying to tell us something which existed 1400 years ago, but the things have changed. The question is, before I say anything about this, does it change? What has changed? When I travel, the traveling has not changed, the mode of travel has changed. When I eat, food, eating, and supplying myself with the necessary vitamins and whatever you call it, nutrition, does not change. What has changed is perhaps the way of cooking it. When I used to eat the same thing in East Africa, but when I came here, I eat the same thing but in a different form. And
sometimes visiting the houses that I have seen in this country, one does not feel like even using the toilet. So clean and so spotless that the man really feels that why should he go and spoil the place? But the question is whether you are in India in jungle to relieve yourself, or whether you are in a house where there is a makeshift washroom, or whether you are in Vancouver where the washroom is such that you don't feel like going to spoil. The work in the toilet has not changed. Whether it is spotless or whether it is dirty, what you are going to perform there is the same thing. So if you look at it very deeply and profoundly, you will find that essentially nothing has changed. What has changed is the exterior and not the interior. There was an imambara in olden villages in East Africa and also in India, in Pakistan, where there is no such light. And I can tell you that if people are imagining that the time of the Prophet there was a very big mosque, a mosque which you have just seen in Medina, it was not there. The Prophet did not have that mosque at all. The mosque was not even 1/10 of what you have seen in Hajj. It was a very small place with thatched roof, and there was no electricity there. Sometimes there was no light either, and there were no carpets. So, you prayed there, and you even pray today in a mosque which is full of electricity, chandeliers, and marble and everything. What has changed is the exterior. What you're going to perform does not change. So for a human being, my contention is that essentially a human being has not changed. His needs are the same. Mirza Ghalib has said, it is in Urdu unfortunately, if I translate it into English it will lose all the charm. But Ghalib says, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. I have so many desires, so many, and on each desire I can give my life. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले. I have fulfilled so many desires, but still there is a lot and lot, unending story. There is a king who has been mentioned in Quran, Zulqarnain. Zulqarnain, a conqueror. Many people believe that he is the Alexander the Great of Macedonia, but he is not that Alexander. Zulqarnain had the ambition of winning over as many countries as he could, and there is nothing unique about it. It's just the same essentially. He wanted to conquer the countries, I wanted to conquer the dollars or the pound sterling or the money. Man is never satisfied with insatiable greed of the human species. And then under the pretext that Allah gives me, Allah has promised to provide the need. He has never promised to provide the greed. But Zulqarnain went on and he reached a place where he found everyone he met, lean, emaciated, and thin. So he said, there must be something wrong in the weather and the climate of this place. All of them look like TB patients, thin skeletons. So he asked one of them, he said, it seems that the weather is not right here, or food is not good, or water is bad. How is that, every one of you? So one old man said, well, no one is ill here, no one is sick. We're all healthy. The question is that we are all here wise people, thinkers, and we are all the time engaged in intellectual pursuits, God-fearing people. We eat sparingly. We eat just as much as would keep us alive. That means we don't live to eat, we eat to live. I just started thinking, quite strange lot of people.
So they told him, would you like to come and have a sightseeing? They knew the king has come, he has come to conquer. There's no resistance. He said, well, where will you take me? He said, we'll take you to the graveyard. They took him to Qabristan. Sightseeing. When he came to the graveyard, he found that on every grave there was a tablet which said, died so-and-so, aged 2.5 years. 2 years. 6 months. 1.5 years. No one exceeded 3 years. So he said, it seems that the rate of infant mortality here is quite high. But how come you people are still alive? So no one reached your age, all of them died. They say, Zulkarnain, we don't count years according to your age, we count years according to the day, from the day you were really reborn. That means from the day you had wisdom and realized what life was, that is the first day, otherwise you are simply vegetating. So whenever a person realized what life was, we counted his first day. He himself writes, from today I have understood, this is my first day. So somebody died after 6 months, so his age is 6 weeks. If he died after 1 year, his age is 1 year. The rest is all West. He has really come across a lot of fools here. At last he said, right, I'm hungry. Can there be something for food? He said, of course, yes. Finally, there will be food. And when they brought him to the room where food was to be served, the plates were covered. So he thought it must be something very extraordinary. The moment they removed the clothes, they found every plate full of gold and silver ornaments and things of adornments and all sorts of things. And he said, Baba, hungry I am. I'm hungry, I want something. They said, yes, this is for you. He said, I don't eat gold. I don't eat silver. So they said, if you don't eat gold, if you don't eat silver, then why have you come this far? You could have got the same thing in your own house. The very fact that you have traveled so far with so much of pain, it proves that you wanted this. This is for you. Otherwise, for food, it is all the same. Why have you come this far? Struggling, killing people, so as to win the countries and add it to the list of the countries you already have conquered. So at that time, Zulkarnain said, the human need is same. It is the greed. Nothing has changed. And now I say that right from the day Adam was born, till this century and centuries hence, there isn't going to be any essential change in human need. A human being may live in this house or in a house much better than this, in exterior conditions superior to this. But a human being is a human being. He has a craving for satisfaction, not only from the four walls around him, not from that swimming pool that he has in his house, not from what they call, I don't know, jacuzzi, and things like that. It's not from that. It's not from that at all. It's not from the big car that he drives. It is not from there. There is something else. And here Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. The example is in the person who came with an answer to the questions of physical existence together with spiritual existence. He has the answer to the soul. He will tell you where you have come from, why have you come, and where you are going to. The three essential questions which every human being has been thinking about, whether he is from this nationality or that, whether he is a Muslim or a non-Muslim. Every human being who thinks. The question is there, but we suppress it. Always we think. Always, every one of you someday poses to think, where have I come from? Why have I come here? Where am I going to? Everyone says, but then because for the want of answer, we suppress it and then forget it and get busy with things. Again, Shah says, "My aya nahi, laya gaya." I haven't come here, somebody has brought me here.
नहीं लाया गया हूं, वो खिलौने दे के बहलाया गया हूं. The toys have been given in my hand. What is it? Toy? Business. Family. Friend. Children. Partner in life, whether husband or wife. Parents. Society. And then authority. Power. Wealth. Whatever you call it. Khilone means toys. Khilone de ke behlaya gaya hoon. I have come here and now these toys have been given in my hand. We have arrived at a stage where we cannot see the forest for the trees. We cannot see the forest for the trees. We cannot see the truth in life because of the toys surrounding it. And we don't have time to pause and ponder why. And for all the dissatisfaction that we have, we seek answers from the worldly comforts, and we are not going to find in ayah, in Hadith Qudsi. Allah says man is in search of happiness on earth. There isn't any happiness on earth. Happiness is in the remembering of the Creator. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Remember Him and draw contentment from that. This is the answer to all. Do not be overawed and impressed by what you read. What we do is we read and find, look at this progress. It seems that the civilization is happy. We must follow this way. What is this? Eat, drink, and be merry. There is eating, there is drinking, but there is no merriment. It's just an eye wash. There is nothing but unhappiness. There is nothing but discontentment. And against that, there is a set of law which offers you a solution, which is Sharia, which tells you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. "O Ali," this is a hadith addressed to Imam Ali. "O Ali, do you want to find out who is really contented, who really is the king, who really is happy, who is the one who is the wealthiest?" And Imam Ali Islam says, "Ya Rasulullah, I should like to know that." And the Prophet says, he who has two qualities. One, does not look at the hands of the people as to what they own. He does not look at the people as to what they own. And is satisfied with whatever he owns. These two qualities are essential. When I try to look at your car and say, it's bigger than mine, in English they say, a neighbor's garden is always greener. And we always try to keep up with the Joneses. And at that time, whenever I see something and I say, I don't have it, the Prophet says he does not look at what people own and is fully satisfied with what he owns, saying, Alhamdulillah, with what you have given me. This is known as contentment, and this is richness and wealth. And it's for this reason that when we will come to discuss Sharia, we'll find it has a solution. It has a solution to the human discontent, not in wealth and not in what you have acquired, but in something else, which we shall be discussing as we progress and unfold. I wanted to tell you only one thing, that do not be misled by this propaganda that everything has changed. If you are keeping yourselves abreast with what the Western world is today writing, the thinkers of the West, what they had been preaching, and what they are preaching now, from the very same mouth and the same pens, you find that they propounded theories, and the theories were accepted. And today those theories are now being rejected. They try to find happiness in their own schemes and their own plans. And today they are telling the world that we were mistaken. But there has been a serious mishap.
I would like to end with this example, that if you imagine a U-shaped path, U-shape, starting from here, like a parabola, and then coming back to this. What has happened today is that the West, with its philosophy and its thinking, tried to lead us, and we were the blind followers. Whatever they said was correct. The rope was in their hand, and we were being led at the other end. What has happened now is that they have crossed the parabola, and they are coming back to the same situation where they were, but we are still on this path, and we still believe that you would like to act like monkeys, aping them, because we haven't reached the apex. They have reached the apex, have had the worst of experience, are coming back with realization. We have not realized. They are sorry for having their women out in society. We are now standing because we are still far back. We are now going to the apex. They have passed the apex. They are sorry for the permissive society they introduced. We are now entering with pride. They are sorry for the type of freedom they gave to their youths by raising a group of addicts, uncontrollable, and now repenting. We are in the process of it. They have realized the scandals. We are entering the scandal. They are trying to undo the mischief. We are doing the mischief. The difference is that it's a U-path. They have passed the apex and they're coming back. We are still to pass. If it is realized now, unashamedly, unapologetically, not apologetically, if it is realized now that we are on the wrong path, we can save the generation. If we do not realize now, I'm not talking of this place in particular, because I don't go to Vancouver only to read majlises, I go to every place from where I am invited, if I can manage. The message before I die, for the people who care to listen to me, is that we are on the wrong path, whether you like it or you don't like it. And this message is for women and for men, for young boys and young girls. Whether you like it or you don't like it. If your wife is hijab and does not wear hijab, she is on the wrong path. And if your son drinks, does not pray, he's on the wrong path. And if he is arguing with the premises advancing from misled theories, he must be corrected. He must be given an opportunity to understand Islam. Do not take everything that comes from there. It is already stale. They themselves have realized. Why do we swallow it? Why do we swallow that which they have already thrown out of their mouths? Perhaps they want us to be destroyed the way they have been destroyed. So Islam is the answer. And inshallah, when we treat the subject with as much of rationale as possible, with the time factor at my disposal, inshallah things will unfold gradually. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. मिंबर पर बैठने वाले का ही दिल जानता है कि जिसको एक जबान से ज्यादा बात करनी पड़े, इसलिए कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये स्विच है, एक बटन खत्म हुआ दूसरा दबाया चल निकले। ऐसी बात नहीं, बहुत ही मुश्किल कि इंसान अपने ख्यालात को एक जबान में पेश करने के बाद दूसरी जबान में कुछ और ख्यालात को भी पेश कर सके। मगर बहरहाल एक खिदमत है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम मानून है और हम करना चाहते हैं। सुन लीजिए दो चार बातें उर्दू ही में, और वो भी बहुत ही अहम, जो कल से सिलसिला मैंने छोड़ा है कि जब अबू ज़र गफ़ारी को पैगंबर ने कहा कि अल इस्लाम व औरियान व लिबास तक़वा व दिसार हया, अय अबू ज़र इस्लाम औरियान है, इस्लाम औरियान है, बरहना है, लिबास से इस्लाम तक़वा है, और उसकी ओढ़नी जो है
وہ حیا اور شرم۔ تقویٰ کے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا اور دو باتیں سن لیجیے اور اسی پر ختم ہے۔ ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ تقویٰ کا نام جب سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں اس سے مراد مسجد میں بیٹھنا اور تسبیح نکالنا ہے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ کر سارا دن ملا بن کے رہنا ہے۔ ایسی لائف بہت مشکل ہے، خصوصاً جوان یہ سوچے کہ یہ آدمی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا موڑ بدل دیں، یعنی ہم اب سب کچھ چھوڑ کے اللہ اللہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ کیا ہم سب چھوڑ چھاڑ کے بیکار بن جائیں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، خدا کے عشق میں رہیں، اور جیسے غالب نے کہا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ بات ہے۔ اصل میں تقویٰ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کو کہتے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ میں سوا خدا کی رضامندی کے کچھ نہ ہو، یعنی میں یہ نہ سوچوں کہ بندے کو خراب معلوم ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، اور خدا راضی ہو یا نہ ہو یہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ ہمیشہ مختلف علماء سے اور مولویوں سے آخر الزمان کی نشانیاں سنتے ہیں، بہت سی لسٹ بڑی ہے، مگر اس کا خلاصہ پیغمبر نے دیا۔ اتنی بڑے لسٹ کو تو بعد میں لوگوں کے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیٹیلز پیش کرنا اور چیز ہے، مگر اس کا خلاصہ پیغمبر نے کیا دیا؟ یا علی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان اگر اس کی دنیا سلامت ہو تو آخرت کو گنوانے کے لیے تیار ہو جائے گا، بس اس کی دنیا سلامت ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اگر سلامت ہے تو آخرت جائے، دنیا ہاتھ سے نہ جائے، حرام تو حرام، ناجائز تو ناجائز، مگر دنیا ہاتھ سے۔ دین جائے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر آج جو جائے دنیا سے جو نقصان اٹھاؤں گا اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی متقی بنتا ہے تو صرف نماز تک متقی نہیں بنتا، یا صرف وہ چیزیں جو حلال ہیں یا حرام ہیں اسی میں متقی بنتا ہے، ایسی بات نہیں، ہر چیز میں بنتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ہوں، ایک مجتہد گزرے ہیں اس زمانے میں، یعنی 20 سال پہلے، آغا بروجردی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے آغا بروجردی کو یا سنا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو، یا جو بچے ہیں انہوں نے ان کا نام سنا ہو۔ بہت سی جہاں بزرگ ہیں جنہوں نے تقلید کی ہوگی آغا بروجردی۔ یہ ایک زمانے میں جبکہ آغا ابو الحسن اصفہانی زندہ تھے تو آغا بروجردی کا نام دنیا کو معلوم بہت کم تھا۔ یہ رہتے تھے قوم سے بھی آگے بروجرد میں۔ جب بڑے بڑے علماء قوم کے انتقال کر کے مر گئے تو شیخ سید حسین بروجردی کو لایا گیا قوم کے حوزہ، اب آپ سنبھالیے کہ آپ سے کوئی بہتر نہیں۔ 70 سال کی عمر تھی، 70 ایئرس ایج، حالانکہ جب وفات پائی ہے تو 90 سے اوپر تھے۔ جب آئے قم اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ان کا ہوا آپریشن۔ جب آپریشن ہونے والا تھا تو انہوں نے نظر یہ کی کہ اگر خداوند کریم مجھے شفا دے تو میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گا، نظر کی۔ چنانچہ آپریشن ہوا اور آپریشن کے بعد اچھے ہو گئے، اب وہ فکر ہے، اس لیے کہ نظر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نظر ہو جائے پوری تو فوراً ادا کرنا بہتر ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سکھا کرو اور جب سکھی ہو جاؤ تو سکھا بھول جاؤ، یہ غلط ہے۔ جو سکھا کی ہے وہ اسی وقت ادا ہو، پر وہ $5 کیوں ہو، 1 سینٹ کیوں نہ ہو۔ جب سکھا کرتے رہے تو پھر جب سکھی ہو گئے تو ادا ہونا چاہیے۔ ابھی ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اپنے سارے دوست احباب کو کہا ہم امام رضا کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، بس اتنا ہی کہا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں سب وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آغا نہ جائے تو اچھا ہے۔ دیکھیے اس کو بہت غور سے سنیے، آغا نہ جائیں تو اچھا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آغا پاپولر نہیں ہے. ابھی آئے ہیں نا گرو جرد سے قوم، ایک ولیج میں سے ٹاؤن شپ میں آئے. ابھی نئے مجتہد ہیں. خراسان جائیں گے تہران کے راستے سے. اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں. تو لوگ چونکہ پاپولیرٹی نہیں ہے، وارم ریسپشن نہیں دیں گے. ایک مجتہد اعلم کو جتنا ریسیو کرنا چاہیے اتنا ریسپشن نہیں ملے گا. تو آغا سے کہیے کہ جلدی کیا ہے، 2-3 سال ٹھہر جائیں، انشاءاللہ جائیں گے امام رضا کی زیارت کے لیے. مگر جب سالڈ فاؤنڈیشن پہ ہوں گے تو اس وقت لے جائیں گے تو لوگ جگہ جگہ سے، گاؤں میں، شہر میں راستے پہ ابل کے آ جائیں گے، امڑ کے آ جائیں گے. اور آغا کا استقبال بھی ہوگا اور ہمارا بھی نام ہو جائے گا کہ آغا کا شایان شان استقبال کیا. یہ بات آپس میں کی، آغا سے نہیں کہی. جانتے تھے کہ گڑبڑ ہو جائے. اگر آغا سے کہیں تو حجاب ہو جائے. اب آغا وہ کہہ رہے، آغا نے کہا کوئی تم میں سے ایک آدمی میرے ساتھ چلے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، ایک چاہیے مجھے، ایک جوان تم میں سے عالم جو ہو میرے ساتھ چلے. کہنے نے آغا ہو تو ہم سب آئیں گے آغا، بس امتحان سامنے ہے، امتحان ختم ہو جائے. ابھی موسم اچھا نہیں ہے. آغا کو یہ معلوم ہے یہ سفید جو ہوتے ہیں انسان کے، یہ دھوپ پہ نہیں ہوتے، یہ عطر ڈال کے نہیں ہوتے، یہ پرفیوم کے نہیں ہوتے، یہ دنیا دیکھ کے ہوتے. بات پر ہی سمجھ گئے طرز سے ان کے کہ ہے کچھ ان کے دل میں جو کہنا نہیں چاہتے. ایک دن آغا برجردی کو آیا ذرا غصہ، کہنے لگے دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے بغیر جا نہیں سکتا. تمہیں نہیں معلوم کہ نظر میں نے خدا کے ساتھ کی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ ہوتا نہیں. تو میں جانا چاہتا ہوں کل، خواہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، میں جاتا ہوں امام رضا کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے اور اپنی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اور نظر اپنی پوری کرنے کے. تب ایک آدمی نے کہا کان میں، وہ جو بہت نزدیک ہوتا ہے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس نے کہا آغا یہ کیا قیامت ہو رہی ہے، آپ نہ جائیے. فرمایا کیوں؟ کہا آپ کو ابھی تک لوگوں نے اتنا پہچانا نہیں، آپ جائیں گے تو کوئی آپ خاص استقبال بھی نہیں ہوگا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ آغا نے جواب دیا ہے، اللہ، حالانکہ امام معصوم کا جواب نہیں ہے، ایک مجتہد کا جواب ہے. فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا اس دن سے آج تک ایک منٹ اور ایک سیکنڈ مجھ کو پالا کس نے؟ خدا نے. میری مصیبتیں ٹالی کس نے؟ خدا نے. میری عزت کا خیال رکھا کس نے؟ خدا نے. آج 70 سال کی عمر کا بوڑھا ہو کر میں لوگوں کی عزت کا محتاج بنوں اور خدا کو بھول جاؤں. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ کے. خدا مجھے وہ دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ میں اپنی ایٹیٹیوڈ کو اور فکر کو بدل کے خدا کی جگہ پر مخلوق کو سبسٹیٹیوٹ کر دوں. میں جا رہا ہوں، خواہ کوئی آوے نہ آوے. مجھے اس بات کی فکر بھی نہ تھی، نہ میرے فکر و ارادے میں تھا. یہ کہہ کر آغا نکلے اور پوری دنیا ساتھ نکلی اور جہاں جہاں گئے جتنا بھی استقبال ہونا تھا آغا نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. فرمایا یہ شیطانیت ہے کہ بھئی کون آتا ہے کون نہیں آتا. کفیل میرا خدا ہے. یہ ہے وہ مقام تقویٰ جس پر پیغمبر نے فرمایا جو لوگوں سے ڈرتا ہے، جو لوگوں سے ڈرتا ہے. اوپینین کیا ہے؟ برا معلوم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ملا صاحب دوسری مرتبہ نہیں آنا. We don't want you. کیوں ہے؟ بہت انپلیٹیبل ہے، کڑوا نہیں ہے. پبلک اوپینین خراب نہ ہو، سینشر نہ ہو. پیغمبر فرماتے ہیں جو پبلک سے ڈرتا ہے وہ مشرک ہے. شرک ہے. خدا سے ڈر. اور پھر فرمایا جو خدا سے ڈرتا ہے یعنی تقویٰ کرتا ہے، پبلک ڈرتی ہے اس سے. کیوں؟ کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کی نگاہ میں سوا خدا کے کوئی نہیں. اب کوئی زبان کھول نہیں سکتا ہے. جب کھولے گا تو سوچے گا یہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق بات ہوگی تو قبول کریں گے، ورنہ نہ بیٹے کی شرم نہ باپ کی شرم، منہ پہ کہہ دیں گے کہ غلط ہے.
وائس اوکے. یہ نہیں ہے کہ صرف میں کہتا ہوں کہ بس ہیمبرگر کھانا ملا نے کہہ دیا بند کر دو باقی سب حلال. یہ نہیں کام ہے. وہ تو ایک مثال ہے. حقیقت میں تو فکر بدلنے کی ہے تاکہ اس کی قوت اور طاقت جو خدا کی ہے وہ غالب ہو. دیکھیے ابھی اذان ہوئی. اگر مسلمانوں کو اتنا معلوم ہوتا کہ اذان کیا ہے تو واللہ سوسائٹی بدل جاتی. اور جو چیزیں آگے جا کے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے. مگر جب میرے بچے نے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر, سوچا کبھی کیا کہا اس نے, کس نے کیا کہا اس نے؟ گاڈ از گریٹ ترجمہ غلط ہے, غلط. گاڈ از گریٹ انیڈیکویٹ ہے, انکمپلیٹ ہے, اس لیے کہ اکبر کمپیریٹیو ڈگری ہے. ایک عربی زبان کے ایک معمولی سے معمولی طالب علم کو کہیں گے, آپ کو کہے گا اکبر جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے, افضل کسی کا. گاڈ از گریٹر. اور سوال یہ ہے گریٹر دین واٹ. امام سے پوچھا گیا تھا کہ افضل, یہ جو افضل کا صیغہ ہے گاڈ از گریٹر, اللہ اکبر, اکبر من ای شیء, کس سے بڑا ہے یہ؟ مجھ سے بڑا, تجھ سے بڑا, اس بلڈنگ سے بڑا, دنیا سے بڑا, آسمان سے بڑا, کس چیز سے بڑا؟ گریٹر دین واٹ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا اکبر من ان یوسف, کسی ڈسکرپشن میں آنے سے وہ بڑھ کر ہے, یعنی مطلب ہے ہی از گریٹر دین اینی ڈسکرپشن. اب جب مسلمان یہ کہے اللہ اکبر, اس کا مطلب ہے دنیا والوں سن لو کہ تمہاری ساری طاقت ایک طرف اللہ اکبر, تمہاری ساری انفلوئنس ایک طرف, اور میں کہتا ہوں اللہ اکبر. میری خواہشات نفس ایک طرف, میں کہتا ہوں اللہ اکبر. یہ اتنا زبردست میسج تھا کہ دنیا ہل جاتی, اور دنیا ہلی ہے. مگر جب مسلمان اپنے میٹر اور کنٹینٹ کو بھول گیا تو دنیا بھی بھول گئی کہ یہ مسلمان کو خود کو خبر نہیں کہ اللہ اکبر کیا. چلو یہ ہے وہ چیز کہ جس سے آج کی دنیا میں مسلمان شرما کے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ پرائڈ کے ساتھ مسلمان. میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اپولوجیٹک بیان کرتا ہوں. میں اپولوجیٹک بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے واسطے گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں. دوستو ذرا بھی شرم رکھ کے, ذرا بھی جھجک کر, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اس کی فکر کیے بغیر بیان کرنے والا ہوں, اور اس بانگ توہل چیلنج کے ساتھ کہ اسی میں ہمارے لیے رفاہ اور فلاح, اسی میں نجات ہے دنیا میں اور آخرت. یہ نہیں ہے کہ ایک آرتھوڈاکسی کی بات ہے, حقیقت امر ہے. اس میں شرم کی بات ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری غالب آنے والی چیز ہے. ولید ابن عبد الملک بادشاہ, بلکہ وہ تو اس زمانے میں ولی عہد تھا. ولی عہد کہتے ہیں ایئر اپیرنٹ کو, جو کہ آنے والا ہو تخت پر. پرنس آف ویلز جیسے انگلینڈ کا ہوتا. یہ آیا طواف خانہ کعبہ کے لیے, جگہ نہ ملے اس کو. اب مسلمان جتنے حج کو گئے ہیں, ہمارے دوست احباب بچے جانتے ہیں کہ کس طرح سے مصیبت ہے. تو آج تو چونکہ وسائل ہیں اور جانا آنا آسان ہو گیا, اس لیے اور مصیبت. اس زمانے میں پھر بھی تھی, لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے. حجر اسود کو چومنا مشکل ہو گیا. کون؟ زمانے کے بادشاہ کا بیٹا. اتنے لوگ ہیں, کسی کو خبر نہیں, ہر ایک احرام میں ہے. کون ہے میرے ساتھ؟ بادشاہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, کس کو خبر ہے؟ اور ولید کھڑا ہوا کہ ابھی جگہ ملے, ابھی جگہ ملے, مگر جگہ ملے. آخر میں وزیروں نے, امیروں نے, سب نے مل کے کہا حضور ذرا مقام ابراہیم کے اس طرف بیٹھ جائیے, کچھ سکون ہو, ہجوم کم ہو, رش کم ہو. اس کے بعد ہم سپاہیوں کو بلا کے آپ کے واسطے جگہ کر دیتے ہیں کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لے لیں. چنانچہ یہ ایک طرف آ کے بیٹھ گئے, اور لوگ ہیں جو حجر اسود سے بوسہ لے رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے جا رہے ہیں. ایسے میں اسی طواف کرنے والوں میں رکن یمانی سے ایک شخص آتا ہے, طواف کرتے ہوئے آ رہا ہے, اور اتنا
اتنا ہی کہتا ہے کہ ذرا جگہ کرو کہ علی بن الحسین جو ہے وہ حجر اسود کو چومے، اور لوگ جو ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں، ہٹ رہے اور کہتے ہیں علی بن حسین آ رہے ہیں، علی بن حسین آ رہے ہیں۔ اور یہ ولید دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو آسانی سے جاتا ہے، لوگ خود لیے جا رہے ہیں کہ حجر اسود کو چوم لیجئے۔ تو ولید نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے؟ کوئی باہر سے کوئی بادشاہ آیا ہے جو مجھے خبر نہیں؟ تو وہاں پر ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق، پوئٹ۔ اس نے کہا اگر رضا اجازت ہو تو میں کہوں کہ یہ کون ہے، مگر شرط ہے کہ مارنا نہیں مجھ کو۔ اور اس نے کہا امان۔ اس نے جواب دیا، اس نے هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرم، یہ وہ ہے کہ جس کو مدینہ اور مکہ کی زمین اس کے پیروں کی آہٹ کو پہچانے، جب چلتے ہیں تو اس کے فوٹ سٹیپ کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کو ہل بھی پہچانتا ہے، یہ گھر خدا کا پہچانے اور حرم بھی پہچانے، یہ وہ ہے۔ نام نہیں دیا کون ہے؟ ما قال لا الا في تشهده ولولا التشهد لقان لاءه نعم، یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی مانگنے والے بھکاری کو لا نہیں کہا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نا، نو۔ اور اگر تشہد میں لا نہ ہو، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر کبھی زندگی میں یہ لا نہ کہتے۔ یہ ایسے ہے کہ کسی گھر پہ جو بھی آیا ہے دیا، پھر بھی سمجھا لے کہ کون ہے۔ کہا میاں سچی بات کرو کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین۔ تو اب یہ پوچھتا ہے کہ مگر یہ تو کہ بادشاہ تو نہیں ہے، یہ کیا بات ہے کہ لوگ ہٹے جا رہے، ہم پوری حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو کسی نے کہا ولید فرق یہ ہے، یہ زین العابدین، یہ متقی اور پرہیزگار ہے، یہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، لوگوں پر خداوند کریم نے اس کا رعب مسلط کیا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو لوگوں کا غلام ہے اگرچہ بادشاہ۔ فرق یہ ہے، یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ نور، لوگ جا رہے ہیں اس کی طرف کہہ کے مولا میرے لیے دعا کیجیے، آپ چومیے اور میرے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ ہی کا تو ہے۔ اس زمانے میں فخر کے ساتھ مسلمان بن کے جینا اور یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، تب ڈیسیژن، اب ڈیسیژن 5 منٹ، اب ڈیسیژن، یہ دھندا حرام ہے یا حلال ہے؟ مولا صاحب بہت فائدہ سے آپ کے دل سے پوچھیں، یہ دھندا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام معلوم ہوا کہ حرام ہے، کرے گا نہیں کرے گا، اگر متقی ہے نہیں کرے گا، اور اگر متقی نہیں ہے کرے گا، اور کہے گا ملا کو باقی ڈیبٹ کر دوں۔ وجہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈیسیژن کے وقت مشکل ہے۔ آج میں نے بھی کہہ دیا، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی خدا را میں اس ممبر سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے واسطے آپ بھی دعا کیجیے، اس لیے کہ کوئی معصوم بن کے نہیں بول رہا ہوں، ہولیر دین داو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، ہم سب ایک ہی بوٹ میں ہیں۔ خدا کوئی موقع نہ لائے کہ ہمارے سامنے ایسی بات آئے کہ حرام ہے یا حلال، اور میں کہوں حرام ہے مگر خدا معاف کر دے کہ چلو آج چلتا ہی ہے۔ میرے واسطے بھی دعا کیجیے، میں آپ کے واسطے دعا۔ سوال اس میں اتنا ہے کہ تقویٰ اگر ہے تو نہیں لے گا، چاہے کتنا بھی پروسپیکٹ بہت ہے، یہاں کا ہے وہاں کا ہے۔ چھوٹی سی بات، کافر کا مال حلال ہے، کھاؤ، حرام ہے، حلال نہیں ہے کافر کا مال چوری کرنا۔ یہ میری لڑکی مکسڈ اسکول میں جائے، بالغ لڑکی مکسڈ اسکول میں جائے، کیا کرے مولا صاحب؟ ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، حرام ہے نہیں جائے۔ یہ پروگرام جو ٹی وی پر آ رہا ہے، ٹی وی حرام نہیں ہے، کل نہ کہنے کہ ملا نے حرام کیا، ٹی وی کو میں حرام نہیں کہہ رہا۔ یہ پروگرام جو بے شرمی اور بے حیائی کا آ رہا ہے، یہ حرام ہے، جس میں میں، میری بیوی، میرا بیٹا اور میری بیٹی اور اس کی بہو سب بیٹھ کے بے شرمی سے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کو آف کروں، آف کروں گا بچہ ناراض ہو جائے گا، آفینس ہے، لڑکا ناراض ہو جائے گا۔ سوال ہے
حج جا رہا ہوں، خمس دینا نہیں ہے، لوگوں کے قرض ادا کرنے نہیں ہے، جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے ایگزامپل دیے ہیں، بہت سے ہیں، بہت سے، ہر قدم پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ ارے نظر اٹھتی ہے تو یہ نظر حلال ہے کہ نظر حرام ہے، ہاتھ اٹھتا ہے یہ ہاتھ اٹھنا حلال ہے یا حرام ہے، قدم چل رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، غیبت ہو رہی ہے حلال ہے یا حرام۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے غیبت، بہت انٹرسٹنگ۔ ارے جناب اس سے زیادہ کوئی دلچسپ چیز نہیں، دو آدمی بات کرتے ہو، کسی کی تیسرا آدمی کہے کرو، اسی وقت اسی وقت وہ ذرا اس کو تو سن لے کہ کسی کی بات ہو رہی ہے اور اسی وقت کرو، تاکہ اس کو بھی کہو باجرے جو بولو۔ حقیقت کیا ہے؟ اسی میں انٹرسٹ ہے۔ اب وہ کان جو غیبت سننے میں دلچسپی اور وہ کہ جو زبان غیبت کرنے میں انٹرسٹ مینٹین کر رہا ہے کسی کی برائی اور غیبت کرنے میں، وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کے پوچھے آپ سے کہ جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اٹھنا واجب ہے کہ نہیں، یا روکنا واجب ہے، یا اپنے منہ کو روکنا واجب ہے؟ یعنی پیغمبر بیٹھے کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج ایسی نصیحت کیجئے کہ بس ایسی نصیحت آپ کی زبان سے کبھی نہ سنی ہو، اور پیغمبر نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اس نے کہا نہیں یار وہ تو سن لیا یا رسول اللہ، بہت کوئی نئی بات کیجئے، ایسی مضبوط نصیحت کیجئے کہ دل ہل جائے۔ فرمایا تیری زبان بند رکھ، احفظ لسانک، حفاظت کر، پروٹیکٹ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا ہی کہا، میں کہتا ہوں تجھ سے کہ جہنم میں جانے والے 90% وہ ہوں گے جن کو ان کی زبان لے جائے گی۔ یہ پیغمبر نے کہا ہے 90% وہ ہوں گے جن کو زبان لے جائے گی، غیبت میں، چغلی میں، نمامی میں، تہمت میں، بہتان میں، فتنہ پھیلانے میں، فساد پہ، اللہ جانے جھوٹ بولنے میں۔ تو تقویٰ کا مطلب میرا یہ تھا کہ انسان کی فکر بدل جائے اور ایٹیٹیوڈ بدل جائے۔ یہ نہیں تھا میرا مطلب کہ بس وہ اتنی لمبی تصویر 100 دانے کی ہے وہ اس کو بدل کے 1000 دانے کی بنا دے اور دن بھر نکالتا پھرے۔ یہ میرا مطلب نہیں تھا کہ اس کی داڑھی اگر چھوٹی تو 3 گنی اور بڑھا دے، یہ میرا مطلب نہیں تھا۔ یہ میرا مطلب نہیں تھا کہ اگر 1 گھنٹہ نماز پڑھتا ہے تو 4 گھنٹے پڑھے، یا یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں مگر اس کا کوئی مطلب و مفہوم نہیں ہے اگر فکر انسان کی نہ بدلے۔ کربلا میں اگر آپ کو معلوم ہے تو جو پہلی صف لوگوں کی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے لڑنے کے لیے آئے، پہلی صف سے مراد لشکر کے آگے آگے ان کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا، قرآن حمائل کرے کیے ہوئے۔ کیوں؟ قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے تو خطبہ امام حسین میں عاشور کی 4 خطبے ہیں، اس میں ایک خطبے میں آپ کو ملے گا کہ سید الشہداء فرماتے ہیں یہ قرآن جو گلے میں تو لٹکائے ہوئے ہے یہ کس کے ہاں نازل ہوا، تیرے گھر یا میرے گھر؟ یہ جو آپ کو خطبے میں ملتا ہے یہ اس لیے ملتا ہے، تاریخ پڑھیں تو ذرا سمجھ کے اس پوری گروہ میں 4-5 تو حافظ قرآن تھے۔ اچھا ظہر کی نماز کے وقت نماز پڑھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی یہ دیکھیے شہادت کے بعد جبکہ آندھی چلنے لگی سیاہ اور زلزلہ آیا ہے کربلا کی زمین پر، تو انہی نے مل کر کہا تھا ابن عاص سے، عمرو بن العاص سے کہ اے ابن عاص نماز عصر کا وقت ہو گیا، ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ تو شہید کس کو کیا ہے؟ رسول کے نوازے کو، اور نماز کی فکر ہے نماز عصر کی۔ بس فرق کیا ہے؟ یہی تو لوگ کہتے ہیں ملا صاحب وہ نماز کرتے ہیں، آپ وہ نمازی سے تو ہم اچھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، کسی کا کھاتے نہیں، وہ کم وقت نماز پڑھتا ہے وہ کھاتا ہے۔ یہ آرگیومنٹ ہے کہ نہیں؟ بھائی داڑھی ہم منڈاتے ہیں ہم اچھے، وہ رکھتا ہے داڑھی اور چور ہے، یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں۔
ہم بے دین ہیں، اچھے ہیں اس لیے کہ ہم کسی کا کھاتے نہیں، غیبت نہیں کرتے، بگاڑتے نہیں۔ وہ دیکھیے دینداری کا لیبل چڑھائے ہوئے ہے اور پورا چور۔ آرگومنٹ میں کہاں پر غلطی ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی کہ اس شخص نے نماز کو سمجھا دین اور داڑھی کو سمجھا دین، اور پیغمبر نے کہا کہ نماز کے ساتھ ایک تقوی کی ضرورت ہے، پہلے تقوی ہے اس کے بعد نماز ہے۔ بھائی اگر وہ چور ہے تو بے دین ہے، اور تو اگر اچھا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو بھی بے دین ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا تھنکنگ کے اندر، آرگومنٹ کی۔ اسی لیے مظلوم کربلا نے یہ قربانی جو دی ہے، اس کی ابتدا حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفہ بھیجا۔ تاریخ ہے اور ہسٹری کا یہ پس منظر ہے، جس کو سنیے، اور اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کی پہلی رات، شب اول محرم، حضرت مسلم کو 15 رمضان مکے سے بھیجا امام حسین علیہ السلام، جاؤ۔ کیوں بھیجا؟ تاریخ ہے، کہتے اس لیے بھیجا کہ تاکہ دیکھیں سیکیورٹی ہے کہ نہیں، سلامتی ہے کہ نہیں۔ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے انسسٹ کرتے تھے کوفے والے کہ یا مولا آئیے۔ تو اس اعتراض کا ہمیشہ جواب اپنے ذہن میں رکھیے۔ لوگ پوچھتے ہیں اور جوان بھی پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نکلے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لے کے کیوں نہیں نکلے؟ دوسرے جناب زینب نکلی تو ساتھ میں ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر کیوں نہیں نکلے؟ سوال ہوتا ہی نا۔ اور ادھر حضرت عباس کو ساتھ لیا، حضرت مسلم کو ساتھ لیا، تو مسلم کو کیوں بھیج دیا؟ شجاع تھے، بہادر تھے، کربلا میں ہوتے تو ساتھ ہوتا۔ یہ سمجھتے نہیں۔ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے انتظام کیا، جہاں جہاں سے نکلے ایک ایسے آدمی کو اہل بیت علیہ السلام میں سے رکھ چھوڑا کہ جس کو اگر کوئی مسائل پوچھنا ہو، فقہ کے مسائل پوچھنے ہو، قرآن کے متعلق پوچھنا ہو، اسلام کے متعلق پوچھنا ہو تو پوچھ سکیں۔ عبداللہ ابن جعفر اور محمد ابن حنفیہ کو اس لیے چھوڑا کہ ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے وکیل، اور ان کا کام یہ ہے کہ ہماری موجودگی جب نہ ہو تو مسئلہ ان سے پوچھیں، معلوم ان سے کیجیے۔ اور حضرت مسلم کو اس لیے بھیجا، کوفے والوں، جب تک میں نہیں آ سکتا یہ بھی جو آ رہا ہے یہ بھی عالم ہے، ان سے پوچھنا جو کچھ پوچھنا ہے جب تک کہ ہم آئیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر جگہ ایک وکیل چھوڑ کے گئے جو عالم۔ یہ نہیں تھا کہ عبداللہ ابن جعفر اپنی جان بچانے کے لیے رہے، نہیں، بلکہ امام کی طرف سے نیابت کو پوری کرنے کے لیے۔ بس حضرت مسلم کو بھیجا۔ حضرت مسلم جب آئے ہیں، ان مسلمانوں نے جب بیعت کی ہے، پہلی نماز جب کوفے میں ہوئی، حضرت مسلم کے پیچھے تو 18,000 آدمی، 18,000 نماز ہوئی۔ اور جب بیٹھتے تھے ممبر پر تو لوگ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے ابن رسول اللہ فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے اور فلاں کا کیا حکم ہے، یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، اور آپ بیان کرتے تھے اور ہدایت پھیل رہی تھی۔ مقصد یہی تو تھا۔ اور کوفے میں لوگوں سے بتاتے تھے کہ ٹھہرو، کچھ زمانے کے بعد میرے سید و آقا امام حسین علیہ السلام آئے، اس وقت جب وہ آئیں گے تو جو مسئلہ ہم نہیں بتا سکتے وہ بتائیں گے۔ یوں لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے حضرت مسلم۔ یہ پورا ایکسرسائز تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا۔ اور اس تقوی میں امام حسین اسلام نے جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے کل ایک اشارہ کیا ہے کہ کسی مقروض کو بیٹھ کے نہیں دیا۔ دوسرے اشارے آگے جا کے انشاءاللہ کروں گا۔ کتنی جگہوں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ یہ شہادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ سینٹیمنٹ ہے یا یہ کہ ایک جگہ پہ پھنس گئے ہیں اب نکلنا مشکل، یہ نہیں۔ اور وہ روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ آئے ابن عاص، آئے عمر ابن سعد، ہمیں جانے دے، ہمیں چھوڑ دے کہ ہم بھاگ جائیں، تو اجازت دے تو ہم چلے جائیں، ہم جنگل میں چھپ جائیں،
ہم واپس مکہ نہیں جائیں گے. یہ ساری روایتیں غلط ہیں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سید الشہداء اس طرح سے کہے. ادھر امام حسین علیہ السلام ہم مکہ معظمہ میں 4 شعبان کو آئے اور 4 شعبان سے لے کر 8ویں ذی القعدہ تک مکہ معظمہ میں. اور اتنی نماز جماعت ہے، آپ جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا کہ بہت سی نمازیں جماعت، بہت سی جماعتیں قائم ہوتی تھیں مکے میں. جگہ جگہ پر ساری جماعتیں بند ہو گئی، ایک ہی نماز جماعت باقی رہی. سارے مسلمان مل کر امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے تھے، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سنگ. دوسرے پڑھانے والے سب یہاں آتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے بہتر پڑھانے والا کوئی نہیں، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، یہ نبی زادہ ہے. جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں تو حاجیوں کے لباس میں اس نے قاتلوں کو بھیجا. اور جب یہ قاتل پہنچے اور امام حسین کو معلوم ہوا کہ قاتل آئے ہیں اور ان کو حکم یہ ہے کہ مکے کے اندر ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں بھی اگر حسین مل جائے اور اس طرح سے ملے کہ اکیلے ہو تو ان کو وہاں قتل کیا جائے، اس وقت میرے مولا نے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام سے بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ حرم ہے. وہاں تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں انشاءاللہ وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ جائیں گے. احرام کی حالت میں حرم سے گھاس کا اکھیڑنا جائز نہیں، اور اگر کوئی بیٹھ بھی جائے چونٹی یا مچھر تو اس کو مارنا جائز نہیں. احرام کی حالت، اور وہ بھی حرم، اور احرام نہ ہو جب بھی حرم میں گھاس کا اکھیڑنا حرام، چاہے احرام ہو یا نہ. ایسی حالت میں امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہ یہاں قتل ہونا ہے اور وہ بھی حرم میں، اس لیے آپ نے احرام کی نیت بدلی اور عمرے سے بدلی. اس لیے کہ یوں ہی احرام پھینک کے نہیں جا سکتے، اعمال کرنے کے ہیں احرام کے، تو عمرہ کا اعمال کیا اور عمرہ مفردہ سے اس کو بدل کے احرام اتار کے محل ہوئے اور محل ہو کر پھر نکلے ہیں 8ویں. یہ پورا ٹائم امام کا راستے میں نکلا ہے، یہاں تک کہ دوسری محرم 61 ہجری میں امام کربلا. اس راستے میں جب جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام، ایک منزل ہے جس کا نام ہے زبالہ. امام علیہ السلام جب منزل زبالہ پر پہنچے تو دور سے ایک آنے والے کو دیکھا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کوفے کے راستے سے آیا، اسے روکو کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جب یہ نزدیک آیا تو امام علیہ السلام نے کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا کوفے سے. کہا کوفے میں مسلم عقیل خیریت سے ہیں، میرے بھائی وہاں ہیں. تو اس نے جواب میں اتنا کہا کہ مولا میں اس وقت نکلا ہوں جبکہ ابن زیاد کوفہ آ چکا تھا اور لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. میں اس دن نکلا ہوں جس دن مغرب کی نماز میں 18,000 آدمی تھے اور عشاء کی نماز میں 1 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مولا وہاں سے آگے بڑھے. کچھ منزلوں کے بعد ایک منزل پر پھر ایک کوفے سے آنے والا جب ملا تو مولا نے پوچھا اس کو کہ کچھ خبر ہے مسلم ابن عقیل کے متعلق؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ یہ تھا کہ مولا میں آپ کو پوچھا دیتا ہوں کہ میں اس وقت نکلا ہوں کہ مسلم کا سر کوٹھے پر سے گرایا گیا اور مسلم کے جسم کو بھی کوٹھے سے گرایا گیا، اور جو ذلت اور بے حرمتی حضرت مسلم کے لاشے سے ہوئی ہے وہ اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم کے پاہائے مبارک کے ساتھ زنجیر کو باندھا اور کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم کے لاشے کو پھرایا گیا. جب یہ سنا مولا نے بس میں نے ختم کیا. مصائب میں اشارہ پڑھتا ہوں، دل کو ایک متوجہ رکھ کے سنیے. جب یہ سنا مولا
کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے، اٹھے، اٹھ کے ساتھ والے خیمے میں حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا عباس چلو میرے ساتھ، ہم کہیں جائیں۔ آئے تیسرے خیمے میں حضرت جناب زینب کو اپنی بہن کو اٹھایا، کہا بہن اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ تینوں نکلے اور اس خیمے میں آئے جس خیمے میں حضرت مسلم کی بیوی، حضرت مسلم کی ایک بیٹی، دونوں ساتھ۔ حضرت مسلم کی بیوی جو ہے وہ امام حسین کی بہن ہے، حضرت مسلم کی بیوی کا نام رقیہ ہے اور وہ امام حسین کی بہن ہے، یعنی اپنی بہن کے پاس آئے اور بیٹھ گئے اور جناب مسلم کی جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو اپنے آغوش سے رکھا، آغوش پہ بٹھا کے چھوٹی سی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ ادھر مولا داخل ہوئے، ایک چھوٹی سی بچی امام کی بھی داخل، اس کا نام جناب سکینہ ہے، وہ بھی داخل ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا بات ہے۔ امام نے مسلم کی بیٹی کے سر پر جب ہاتھ پھیرا تو مسلم کی بیٹی نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا ماموں جان کچھ اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے گویا میں یتیم ہو گئی، کیا کوئی خیر ہے؟ اور امام علیہ السلام نے جواب میں اتنا ہی کہا تھا کہ اے فرزند ہاں اب تم یتیم ہو گئی، خبر آئی ہے کہ مسلم مارے گئے۔ بس ایک رونے کی آواز جب بلند ہوئی ہے اور جناب رقیہ نے جب ماتم کیا ہے اور نوحہ کیا ہے اور بچی بلبلا کے روئی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے جناب سکینہ نے بڑھ کے مسلم کی بیٹی کا ہاتھ تھام کے کہا بہن اتنا بے قراری سے رونا نہیں، اس لیے کہ بابا تو زندہ ہے، بابا تو زندہ ہے، ہم تو زندہ ہیں، آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دل جوئی کرنے لگی یہاں تک کہ مسلم کی بیٹی کے آنسو تھم گئے اور ایک مرتبہ سکون پیدا ہوا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں اے حسین کی بیٹی سکینہ، اے یتیموں سے دل جوئی کرنے والی سکینہ، آج مسلم کی بیٹی کو اتنی تسلی دینے والی سکینہ، کچھ عرصے کے بعد ایک وقت ویسا بھی آنے والا ہے جبکہ سکینہ کربلا کے میدان میں یہ کہتی ہوں گی من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، ہائے وہ کون ہے کہ جس نے اس کم سنی میں یتیم کیا، جبکہ سکینہ روئیں اور شمر تماچے لگائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔